सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का इशारा दे दिया। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो फैसले पर नजरसानी करेंगे। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने भी खबरदार कर दिया। ईद से कबल लॉकडाउन में नरमी से कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। वफाकी हुकूमत ने मरीजों की तादाद बढ़ने का जिम्मेदार आवाम को करार दे दिया। सूरत हाल पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने दोबारा सख्त लॉकडाउन का इंडिया भी दे डाला। SOPs की पाबंदी नहीं की जा रही। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद हुकूमत ज़ाहिर है कि सूरत हाल का असर नौ जायज़ा देगी और अगर ज़रूरत समझी गई तो अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार किया कि पाकिस्तानी शायद समझ रहे हैं कि कोरोना सिर्फ ईद तक था। अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। पाकिस्तानी शायद ये समझ रहे हैं कि ईद तक बस सिर्फ ये बीमारी थी और ईद के बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। पाकिस्तान से ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई बल्कि ये बढ़ रही है और हमें नहीं मालूम कि कब तक ये मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर ने भी खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वबा में खुदारा समाजी दूरी पे अमल करे। अगर आवाम ने हुकूमत के वज़ा करदा जो इक़दामात है, जो SOPs है, उस पे अमल न किया तो उसकी वजह से खुदा न ख्वास्ता इस सूबे में कोरोना वबा के तादाद बढ़ जाएगी। दूसरे जानिब सिंध में कोरोना केसेस में कमी ना हो सकी। मजीद 433 अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वो समाजी दूरी और SOPs को रज़ाकाराना तौर पर अपनाएं। उन्होंने इस का इजहार किया है कि कोरोना पर काबू पाने के बाद मुआशी तरक्की पर फोकस करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद की बात की जाए तो 56,349 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 284 अफराद सेहतियाब हुए, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस 37,700 हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के हवाले से ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 56,349 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1430 एक्टिव केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर कोरोना के एक्टिव केसेस 37,700 हो गए। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 22,491, KPK में 7,905, पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 20,077, बलोचिस्तान में तादाद 3,407, इस्लामाबाद में 1,641 है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 619 और आजाद कश्मीर में 209 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 34 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद कोरोना से हलाकतों की तादाद 11,067 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 284 अफराद सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 17,482 है। पायलट सज्जाद गुल के वालिद ने PIA की इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। गुल मोहम्मद भट्टी कहते हैं कि PIA वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि नॉन टेक्निकल अफराद कंफ्यूजन पैदा ना करें। उधर इंटरनेशनल एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने तहकीकात की पेशकश कर दी। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात पर सवालात उठने लगे। हादसे में शहीद होने वाले पायलट सज्जाद गुल के वालिद ने PIA की इंक्वायरी मुस्तरद कर दी। उनका कहना था कि PIA वाले सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तैयारा हादसे की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। ये इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो ट्यूटर्ड कमेंट्स और ट्यूटर्ड इंक्वायरी की रिपोर्टों की लीकेज PIA की टॉप हायरार्की करा रही है। हमारा उसमें रत्ती बराबर भी एतमाद नहीं है। वो क्या इंक्वायरी करेंगे? वो तो नॉमिनेटेड लोग हैं, ट्यूटर्ड हैं। खुद वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं
اور خود ہی لیکیج کر کے کہہ رہے ہیں جی فلاں ذمہ دار ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے، فلاں نیگلیجنٹ ہے۔ دوسری جانب وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے معاملے پر نان ٹیکنیکل افراد کو کنفیوژن پیدا نہ کرنے کی وارننگ دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ طیارہ حادثے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ CAA اور ایئر فورس کے افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم بنا دی، معاملے پر کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں اس میں آپ بھی نان ٹیکنیکل ہیں اور میں بھی نان ٹیکنیکل ہوں، اور ایسی چیز ایسی بات کر کے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کر کے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں وہ مرنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی ہم نے ابتدائی طور پہ ایک انویسٹیگیٹنگ بورڈ بنا دیا ہے جس میں ایئر فورس اور ایوییشن کے سینئر اور تجربہ کار افسران موجود ہیں۔ انٹرنیشنل ایئر لائن پائلٹس ایسوسی ایشن کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ایئر کموڈور عثمان غنی کو خط لکھا ہے۔ خط میں تحقیقات میں معاونت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل پائلٹس تنظیم کے نمائندے کو تحقیقات میں بطور مشیر شامل کیا جائے۔ انصار نقوی چلے گئے مگر اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ گزرے دنوں کی یادوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایسی کچھ یادوں اور باتوں پر مبنی یہ رپورٹ۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار نظم سیٹھی کہتے ہیں کہ انصار نقوی بہت حلیم اور شائستہ شخص تھے، انہیں بھلانا بہت مشکل ہے۔ مجھے انصار نقوی صاحب کہ جب میں نے سنا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو آپ یقین کریں مجھے اتنا صدمہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ کہ بڑے متحرک ساتھی تھے، بڑے شائستہ نفیس شخص تھے، ذہین شخص تھے، اور ہم انہیں بہت مس کریں گے۔ ان کا دفتر میرا دفتر ساتھ ساتھ تھے، سارا وقت دوستی، گپ شپ، ہنسی مذاق، اور پھر میرے سینسر بورڈ بھی تھے، اور کبھی انہوں نے ناجائز سینسرشپ نہیں کی، ہمیشہ ذہانت کے ساتھ سمجھاتے تھے، پیار کرتے تھے، بہت مس کریں گے۔ اینکر اور سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا کہتی ہیں کہ انصار نقوی شہید انتہائی شفیق انسان اور بہترین پروفیشنل تھے۔ وہ ملنے کے لیے آنے والے ہر شخص سے محبت اور انکساری سے ملتا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر قسم کا انسان، ہر انٹرسٹ کا انسان، ہر طبقے کا انسان ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو ایسے محسوس کرواتے تھے انصار نقوی صاحب کے جیسے وہی خاص انسان ہے۔ انصار نقوی صاحب کے بعد ایک بہت بڑا خلا لگتا ہے کہ پیدا ہو گیا جو کہ پر ہونا مشکل ہوگا۔ خدا ان کو جنت نصیب کرے، اور یقیناً یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ بے انتہا نیکیاں کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، اور ان کے خاندان کے لیے خاص ایک بہت مشکل وقت ہے۔ ہماری ان سب کے لیے دعائیں، ان کے دوستوں کے لیے، تمام ادارے کے لیے۔ روت والے تھے، حلیم تھے، اور خود پروفیشنلی بہت ساؤنڈ تھے، اور ان کی عزت کرتے تھے جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہوتے تھے۔ وہ آن ایئر جانے والی چیزوں میں بھی شدت پسندی، انتہا پسندی اور جانبداری نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ایک متوازن انسان تھے، اور بولی گئی چیزوں میں بھی بیلنس دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی ان کی خوبصورتی تھی۔ سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چغتائی انصار نقوی کے ساتھ گزرے صحافتی دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انصار نقوی کے ساتھ ہم نے بڑے بڑے مارکے سر کیے۔ تو اچھے دن وہ تھے کہ جب ہم ساتھ مل کے کام کرتے تھے کراچی میں، اور ہم نے کیا نہیں کیا۔ نواز شریف کی آمد، بے نظیر بھٹو کی آمد، پہلا شاٹ چاہیے جہاز کا انصار نقوی، انصار نقوی اس کے اوپر لگ گئے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس کی تحریک، پوری تحریک لائیو براڈ کاسٹنگ میں تھی۔ وہ بہت مشکل تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ کتنے پریشر تھے آپ کو اندازہ یقیناً ہوگا جو سن رہے ہیں چینلز والے۔ اور اس کے بعد کراچی کی صورتحال، 12 مئی کی صورتحال، 12 مئی کی صورت، پھر انتخابات، اور پھر یہ سب چیزیں اتنے بڑے پروجیکٹ تھے یہ کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کر گئے۔ بڑا معجزہ تھا، بہت زبردست معجزہ تھا، اور اس میں انصار کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئے، اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ شاید انصار نقوی انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔
اور طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جہاز کا وائس ڈیٹا ریکارڈ جائے حادثہ سے مل گیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈیوٹی پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ایئر بس کی ٹیم کل جائے حادثہ کا دورہ کرے گی۔ کراچی میں قومی ایئر لائن کا طیارہ کیسے گرا؟ حادثے کی جگہ پر تحقیقات عید کے دوسرے روز بھی جاری رہیں۔ طیارے کا وائس ڈیٹا ریکارڈ جائے حادثہ سے مل گیا۔ وائس ریکارڈ اور بلیک باکس ایئر بس کی ٹیم کے حوالے کیا جائے گا۔ طیارے کے دونوں اہم آلات کے ذریعے حادثے کی وجوہات کا تعین ہو سکے گا۔ تحقیقاتی ٹیم نے ڈیوٹی پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دوران پرواز اپروچ کے وقت کنٹرولر کو ہوابازی کے عالمی قوانین کے مطابق آربٹ دینا چاہیے تھا۔ لینڈنگ سے قبل چیک گیئرز ان لاک کے عمل کو ہر صورت ممکن بنانا تھا۔ ناکام لینڈنگ کے بعد کپتان کو انجن رن وے سے ہٹنے کا، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو لینڈنگ گیئر ڈاؤن ہے یا نہیں اس بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ لینڈنگ کلیئرنس سے قبل لینڈنگ گیئر کا اہم ترین پروسیجر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب ایئر بس کی ٹیم منگل کو جائے حادثے کا دورہ کرے گی۔ ماہرین پاکستان میں 16 گھنٹے تحقیقات کرنے کے بعد 26 مئی کی رات ہی 10 بجے روانہ ہو جائیں گے۔ ٹیم پاکستانی تحقیقاتی اداروں کی تکنیکی معاونت بھی کرے گی، جبکہ ماہرین جہاز کا بلیک باکس انجن تحقیقات کے لیے فرانس لے جائیں گے۔ کراچی طیارہ حادثے میں شہید 3 دوستوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں آصف فیاض اور دانش شاہ کی نماز جنازہ کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار رہی۔ صدر مملکت عارف الوی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایک دوست ذیشان کی نماز جنازہ پنڈی گھیب اٹک میں ادا کی گئی۔ تینوں کی میتیں آج کراچی سے اسلام آباد پہنچائی گئی تھیں۔ دوسری جانب لاہور میں طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے مسافر عمار راشد کی نماز جنازہ کریم پارک راوی روڈ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کورونا وائرس اور طیارہ حادثے کے باعث ملک بھر میں آج عید الفطر کا دوسرا روز بھی سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ گھروں میں تو عید کی دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن عوام کو تفریحی مقامات پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ملک بھر میں عید کا دوسرا روز بھی سادگی سے منایا گیا۔ عموماً عید الفطر کے دوسرے روز لوگ فیملی پارکس یا دیگر تفریحی مقامات کا رخ کرتے ہیں، لیکن اس بار کورونا کی وجہ سے عید کی وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب کورونا کے خدشے کے باوجود دعوتوں کا سلسلہ نہ رکا۔ گھروں میں لوگ خوب مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہوئے۔ لذیذ بریانی، قورمہ اور دیگر انواع و اقسام کے کھانوں سے ایک دوسرے کی تواضع کی گئی۔ حکومت پاکستان، علماء کرام، سیاستدانوں اور سماجی شخصیات کی جانب سے بھی کورونا وائرس اور PIA طیارہ حادثے کے پیش نظر عوام سے عید سادگی کے ساتھ منانے کی درخواست کی گئی ہے۔ عید کا دوسرا روز بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا۔ میدانی علاقوں میں آگ برساتے سورج نے عوام کے کڑاکے نکال دیے۔ جیکب آباد، دادو اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت نے 50 مکمل کر لی۔ لاہور اور ملتان میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ عید کے دوسرے روز صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں شدید گرمی کا زور برقرار رہا۔ سندھ میں شدید گرمی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ جیکب آباد، دادو اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت نے 50 مکمل کر لی۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار ہے اور پارہ 36 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ لاہور اور ملتان میں درجہ حرارت 42 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں پارہ 44، ڈیرہ غازی خان، سرگودا میں 43 اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ پشاور میں درجہ حرارت 40 جبکہ کوئٹہ میں 34 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ٹیلی فون کیا ہے اور عید کی مبارکباد دی۔ ترک صدر نے کراچی طیارہ حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترک حکومت اور عوام غم کی اس گھڑی میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور بھارت کے انسانیت سوز سلوک سے بھی آگاہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ڈبل لاک ڈاؤن اور ملٹری کریک ڈاؤن ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ٹیلی فون کیا ہے اور عید کی مبارکباد دی ہے۔ ترک صدر نے کراچی طیارہ حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ساؤتھ ایشین گیمز کے 3 میڈلسٹ ایتھلیٹس محبوب علی، محمد نعیم اور سمیع اللہ کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ طریقہ کار کے مطابق تینوں ایتھلیٹس کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساؤتھ ایشین گیمز کے 3 میڈلسٹ ایتھلیٹس
محبوب علی، محمد نعیم اور سمیع اللہ ہیں جن کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، جس کے بعد انہیں ایتھلیٹس کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ساؤتھ ایشین گیمز کے 3 میڈلسٹ ایتھلیٹس محبوب علی، محمد نعیم اور سمیع اللہ کے ڈوپ ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے ہیں۔ طریقہ کار کے مطابق تینوں ایتھلیٹس کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت